अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ आपको बताएं, बानी PTI से मुताल्लिक नए गायब मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। कौम को सब हक़ाइक़ जल्द मालूम हो जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हकीकत सामने आते ही वोटर्स का रुझान बदल जाएगा। शायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ना माने कि उनकी अहलिया उनके साथ धोखा कर सकती थी। उन्होंने कहा, अतहर मिनुल्लाह को अच्छी तरह जानता हूँ। उस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा जब नवाज शरीफ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा था। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, काबुल मुज़ाकरात को सबोटाज करने में भारत का हाथ है। भारत कोशिश कर रहा है कि हमारा और अफगानिस्तान का मुआहदा ना हो। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ को कहूँगा कि अगर वो पड़ोसियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे तो हम भी अच्छा नहीं करेंगे। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, 28वीं आनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। जिन जजेस ने इस्तीफ़े दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने और मार्का हक में कामयाबी पर पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ एक जमात प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये कहते थे ट्रंप आएगा और आसिम मुनीर को समंदर में फेंक देगा। ट्रंप उनके गीत गाता है कि फील्ड मार्शल ग्रेट मैन हैं। उन्होंने कहा, आइंदा साल 2 साल में पाकिस्तान वो मकाम हासिल करेगा जिसका ख्वाब हमारे आबा व अजदाद ने देखा था। वो एक 28 मई 1998 है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। दूसरा ये 11 2025 जिस दिन मार्का हक में जो है वो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इज्जत और जिल्लत उसके अपने हाथ में है और वो जिसे चाहता है वो इज्जत देता है। तो ये इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से है। ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ट्रंप आएगा और उठा के जनाब इसको पता नहीं उठा के समुंदर में फेंक देगा। वो ट्रंप जो है वो दिन रात उसके गीत गाता है और कहता है कि फील्ड मार्शल ग्रेट मैन। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट शेख 15 आइन के खिलाफ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात आइन की खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग अफसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इख्तियार है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। रिटर्निंग अफसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया। कराची जो रोशनियों का शहर है, वहाँ रेलवे का निज़ाम बहुत सीधा हो चुका था। पाकिस्तान रेलवे का सूबों के साथ इश्तराक मुस्बत नताइज लाएगा और पार्टनरशिप का दायरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। कहा, जो रकम आपको दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। मास ट्रांजिट मनसूबा कराची की ज़रूरत। सर्कुलर रेलवे जैसा बड़ा मनसूबा सिंध हुकूमत के अकेले मुकम्मल नहीं कर सकती। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे के लिए वफाकी हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है वो सिंध से ताउन करें। रेलवे को हुकूमत सिंध से जो ताउन दरकार है वो हम करने को तैयार हैं। वफाकी हुकूमत कराची हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील के लिए इकदाम करें। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, MQM के वफाकी वजीर ने बगैर होमवर्क किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देकर बायकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। MQM चाहती है इस बात का जवाब दिया जाए। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। MQM इक़्तिदार में रहना चाहती है। वो इल्ज़ाम तराशी से अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी। बेहतर है मुत्तहिदा के बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती MQM की पार्टी ख़त्म हो जाए। मुत्तहिदा लिसानी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ दे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म हो जाएगी। सिंध में सूबे भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। MQM के वफाकी वजीर ने कहा, आइंदा महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी मामले पर ऑन कैमरा बातचीत करे। जैसे 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं उस तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम के बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा, इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं।
پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد کیسر نے کہا 26ویں اور 27ویں ترمیم سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے 27ویں ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہمارا آئینی اور قانونی احتجاج ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے بڑی توقعات تھیں۔ خیال تھا پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کے لیے سیاست قربان کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف سے بھی توقع تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف بھی سمجھوتا کر گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات آرٹ کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا گیا اور پاکستان کے بیانیے کو دنیا میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 جانیں قربان کی اور اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ سستی اور بامانی کنیکٹیوٹی کنیکٹڈ پاکستان ویژن کا بنیادی ستون ہے۔ وفاقی وزیر شنزا فاطمہ نے کہا باکو کانفرنس میں پاکستان کی پالیسی بیان پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کنیکٹیوٹی اب سہولت نہیں، لائف لائن ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ منظور کیا گیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل سروسز اور سمارٹ سٹی ایپل کنیکشنز کا ذکر کیا۔ انہوں نے جدید نیٹ ورک کو بھی پاکستان کی کامیابی قرار دیا۔ شہزاد فاطمہ نے ڈیجیٹل شمولیت کو پائیدار ترقی کا اور خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور AI اسکل ٹریننگ کو اہم محرک قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے ای گورننس اور سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کی بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کے 2030 ہدف واضح ہیں۔ پاکستان 100 Mbps رفتار 100 ملین گھروں تک فائر اور AI کلاؤڈ کا علاقائی مرکز بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے عالمی شراکت داروں سے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بڑھانے کی اپیل کی۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن گئے۔ چودھری انوار الحق کا دور اقتدار ختم۔ تحریک عدم اعتماد کثرت رائے سے منظور۔ تحریک کے حق میں 36، مخالفت میں 2 ووٹ پڑے۔ قانون ساز اسمبلی کی موجودہ ٹرم میں فیصل راٹھور چوتھے وزیر اعظم ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حلف برداری آج ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیر اعظم سے عدالت کے باعث حلف نہیں لیں گے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں اراکین کی تعداد 44 اراکین غیر حاضر۔ ووٹنگ کے دوران 36 اراکین نے فیصل ممتاز کے حق میں ووٹ دیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے پہلی تقریر میں بڑے اصلاحاتی اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد گڈ گورننس، شفافیت اور اخراجات میں کمی ہے۔ 20 اضافی سیکٹریز کی اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ 1 سے زائد سرکاری گاڑی رکھنے والے افسران کے عہدے بھی ختم ہوں گے۔ گریڈ 18 سے کم افسران سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اوپن میرٹ اور براہ راست بھرتیوں میں 100% عمل درآمد ہوگا اور براہ راست کوٹا 50% کر دیا جائے گا۔ بائیو میٹرک حاضری سخت کی جائے گی۔ تمام محکموں میں تھرڈ پارٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد ہوگا اور اسامیوں کی اپگریڈیشن پر پابندی رہے گی۔ ہر ضلع میں کھلی کچہریاں ہوں گی اور 15 روزہ رپورٹ وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری کو دی جائے گی۔ اسکیل 1 کے ملازمین کو مستقل کر کے دسمبر 2025 سے اضافی تنخواہ ملے گی، جبکہ پولیس کانسٹیبلز کو پنجاب پولیس کے برابر مراعات دی جائیں گی۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ ماحول دوست معیشت کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ پاکستان کی IT شعبے میں شاندار پرفارمنس۔ ایکسپورٹ ریونیو میں 19.5% اضافہ۔ جولائی تا اکتوبر IT برآمدات 1 ارب 44 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اکتوبر میں 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے ساتھ گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ برآمدات ہوئیں۔ IT انڈسٹری کا تجارتی سرپلس 1 ارب 74 کروڑ ڈالر رہا۔ IT ملک کا ٹاپ پرفارمنگ سروس سیکٹر بن گیا۔ پاکستان کے قرضوں میں 1371 ارب روپے سے زائد کی نمایاں کمی۔ مؤثر مالیاتی نظام کے نتائج۔ وزیر خزانہ خرم شہزاد کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہنا ہے حکومت کے مؤثر مالیاتی انتظام کے باعث پاکستان کے مجموعی قرضوں میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی۔ مجموعی قرضوں میں 1371 ارب روپے سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ قرضوں میں کمی مستقبل کے قرضوں کی ضروریات کو کم کرنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ بشیر نے کہا یہ کامیابی حکومت کے مالی نظم و ضبط اور بہتر اقتصادی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات میں اہم پیش رفت۔ PIA اور بنگلہ دیش کی
عمان ایئر لائن کے درمیان کارگو معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ 1 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ شراکت داری کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنانا ہے۔ معاہدے کی روح سے سعودی عرب کے عام شہروں جدہ، مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویزا کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ علاقائی تجارت کے لیے ایک اسٹریٹجک کوریڈور قائم کیا جائے گا۔ معاہدے کی بدولت ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور زرعی مصنوعات جیسی قیمتی اشیاء کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہو جائیں گی۔ دونوں ملکوں کی قومی ایئر لائن کے وسیع نیٹ ورکس کے ذریعے معیاری اور کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کیے جائیں گے۔ PIA پاکستانی برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان کو خطے میں سب سے زیادہ مؤثر کارگو خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سا پر ایکس پر رد عمل میں کہا، یہ دنیا کے لیے عبرتناک سبق ہے۔ وہی عدالت جس نے بے شمار محب وطن اور اسلام پسند شخصیات کو پھانسیوں کے تختے پر چڑھایا تھا، آج اسی خصوصی ٹریبیونل نے حسینہ واجد کو سزا کا فیصلہ سنایا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بھارتی پر وہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے 15 برسوں میں جھوٹے مقدمات کی سیاست کو فروغ دیا، عدالتی فیصلوں کو انتقام کا ہتھیار بنایا اور فسطائیت پر مبنی طرز حکمرانی اپنائی۔ انہوں نے کہا، بھارت کی سرپرستی قومی مفادات کا سودا کرنے کے باوجود وہ نئی نسل کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ میں خواتین ہراسانی کیس میں ملزم کی سزا برقرار، عدالت کی تمام تعلیمی اداروں میں خواتین کی شکایت کے لیے باقاعدہ ہراسانی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت، دیہاتی علاقوں میں اور ضلعی اور تحصیل سطح پر ہراسانی پروٹیکشن سیلز بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ جنسی ہراسانی کے قانون کے تحت شکایات تحریری درخواست کی صورت میں بھی قابل سماعت ہیں۔ دوسرے خطرے کا قانون فوجداری مقدمات پر لاگو ہوتا ہے، محکمہ انکوائری پر نہیں۔ سپریم کورٹ نے خواتین کی وراثت کے قانون 2010 کے تحت زرعی شعبے میں تحفظ نہ ملنے پر تشویش ظاہر کی اور حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کی ہدایت دے دی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے اسسٹنٹ کلینکل انسٹرکٹر محمد طاہر کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 18 اپریل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم کی نوکری سے برطرفی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی محتسب اور صدر مملکت کے متفقہ فیصلے کو مکمل طور پر درست قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ تعلیمی اور کلینکل ماحول میں انسٹرکٹر کا کردار عام ملازمتوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ طلبہ اور طالبات کے ساتھ غلط رویہ انتظامی اعتماد سے غداری اور پیشے کی دیانتداری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وراثت کا حق خدائی حکم ہے اور عورتوں کو حق وراثت سے محروم رکھنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کی منافی ہے۔ خواتین کے حق وراثت سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ سابق جسٹس اطہر منولہ نے تحریر کیا۔ عدالت نے ورثاء کو طویل عرصے تک حق وراثت سے محروم ہونے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے عابد حسین کی اپیل خارج کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا، عابد حسین جائیداد کو تحفہ قرار دینے کا دعویٰ ثابت نہ کر سکا۔ عدالت نے قرارداد جائیداد کی ملکیت مالک کی وفات کے فوراً بعد ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو بلا تاخیر اور بغیر خوف کے وراثت کا حق حاصل ہو۔ وراثت سے محروم کرنے والوں کو قانون کے تحت جواب دہ ہونا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ روس، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سمیت روسی اور پاکستانی سفارتخانے کے حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم علاقائی اور سفارتی معاملات میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی ماسکو آمد سے پاک روس تعلقات میں نئی سفارتی پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مختلف جامعات میں زیر تعلیم انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ 347 طلبہ میں 6 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی اسکالرشپ چیکس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 300 ملین روپے اضافی فنڈز فراہم کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے 200 ملین روپے بندوبستی اضلاع اور 100 ملین روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اسکالرشپ کی فراہمی سے صوبے کے متوسط اور کمزور طبقے کو یکساں اور بہتر تعلیمی مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کوئی ہونہار طالب علم محض مالی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری نہ چھوڑے۔ پاکستان سری لنکا زمبابوے 3 ملکی T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ سیریز آج سے شروع ہوگی۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
پاکستان سری لنکا زمبابوے سہ افریقی ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان سری لنکا زمبابوے 3 ملکی ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی کر دی گئی۔ سیریز آج سے شروع ہوگی۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔